औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। छठे सिपारे के आगाज़ में तवज्जो करें। छठे सिपारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला गलत बात को पसंद नहीं करते, गलत बात को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। और फरमाया कि मज़लूम की जो बद्दुआ है ना, मज़लूम की बद्दुआ उसको अल्लाह सुन लेते हैं, अगरचे वो जैसे का भी हो, जैसा तैसा भी हो। तो नबी करीम की भी हदीस है कि मज़लूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। तो इसी पारे में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं वो अल्लाह और रसूल में वो तफरीक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तफरीक कर देते हैं। अल्लाह की बात मानते हैं, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। तारीख़ आपके सामने, रसूलुल्लाह की बात को नहीं मानते, और कुछ रसूलों को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। तफरीक करते हैं अल्लाह रसूलों में और अल्लाह ताला में, नबियों में। और आजकल भी मुनकरीन हदीस का फितना आजकल आम है, आपके सामने। मुनकरीन हदीस का फितना आम है। कहते हैं नहीं जी हम हदीस को नहीं मानेंगे। भाई हदीस नबी करीम अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं। हदीस को भी मानना है, कुरान को भी मानना है। कुरान और हदीस को मानोगे तो आप मुसलमान बनोगे, उसके बगैर आप मुसलमान नहीं। तो अंबिया में और अल्लाह ताला में तफरीक नहीं करनी। समझ आ रही है जी? मतलब कुछ लोग हैं वो हज़रत ईसा को मानते हैं, हज़रत मूसा को नहीं मानते, और हज़रत ईसा और मूसा को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। और मोमिन वो है जो सारे अंबिया की तस्दीक करे, लेकिन शरीयत क़यामत तक चलेगी किसकी? आपके और मेरे इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात गिरामी, छठे सिपारे में अल्लाह ताला ने सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कि सैयदा मरियम को जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, बग़ैर, मैंने पीछे बताया था कि बग़ैर बाप के अल्लाह ताला ने पैदा किया बेटा। तो लोगों ने ना सैयदा मरियम पर बुहतान लगाने शुरू कर दिए, बुहतान बाजी शुरू कर दी, इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। ठीक है जी। जब इल्ज़ाम लगे तो ज़ाहिर सी बात है सैयदा मरियम परेशान हो गई। तो अल्लाह ताला ने सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी पकीज़गी को बयान करते हुए कहा कि सैयदा मरियम नेक पाक दामन पाकीज़ा खतून है, पारसा नेक पारसा खतून है। तो बिला वजह किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये संगीन जुर्म है। इसी के साथ अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की जो थे पैरोकार, वो कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं। ठीक है जी, उनको शहीद कर दिया गया है। वो जब कुफ़ार ने कहा कि सूली पर चढ़ा दिया है हज़रत ईसा, तो जो है ना कत्ल कर दिया है, शहीद हो गए हैं, तो ये समझते थे कि शहीद कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत ईसा शहीद नहीं हुए, वो सही सलामत अल्लाह ताला ने उनको ऊपर उठाया है, सही सलामत है वो। तो इसलिए ये बात कहना कि हज़रत ईसा शहीद हो गए हैं, कुरान मजीद में वादे ये सारे दलाइल मौजूद हैं कि हज़रत ईसा कत्ल नहीं किए गए, ना शहीद हुए। इसी के साथ हज़रात गिरामी इस पारे में अल्लाह ताला ने सूद का जिक्र किया है। ये सूद का 3-4 सिपारों में जिक्र है। इसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया वला ताकुलुर रिबा। ठीक है जी, सूद ना खाओ। हज़रात ये बड़ी गंदी बीमारी है सूद की। पूरे मुल्क का निज़ाम आज सूद पर चल रहा है, तो कैसे फिर जो है ना तरक्की होगी? और जब रसूलुल्लाह की नाफरमानी हो रही है, जब बगावत हो रही है नबी करीम के अहकाम की, सूद से वाज़ेह अहकाम है इसके, सूद के करीब ना जाओ, सूद ना खाओ, कारोबार ना खोलो, खाते ना खोलो सूदी। लेकिन आज सूद आम है। तो सूद से जितना हो सके बचना चाहिए। समझ आ रही है? और फिर इसी के साथ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की एक दफ़ा फिर सदाकत को बयान करते हुए फरमाया कि कुरान में जितने अहकामात हैं, जितनी आयात हैं, जितने हुक्म हैं, जितने मसाइल हैं, सब हक हैं। 2 और 2 4 की तरह कुरान मजीद के सारे अहकामात वाज़े हैं, कोई शक शुबा नहीं। ज़ालिकल किताब बुला रहे, पूरी किताब में कोई शक नहीं। सूरह निसा के आखिर में इस बात का आगे सूरतुल माइदा शुरू हो रही है। मैं मुख्तसर करूँ, तवज्जो करें मेरी तरफ। सूरतुल माइदा शुरू हो रही है, तो सूरतुल माइदा के शुरू में पहली आयत में अल्लाह ताला ने वादे की पासदारी का हुक्म दिया। फरमाया ईमान वालों वादे की पासदारी करो। ठीक है जी, जिनसे वादा कर दिया है उनसे पूरा करो। हम अक्सर फ़ोन करते हैं जी, फ़ोन पे लारे लगा रहे होते हैं, हाँ जी साहब इंशाल्लाह कल आ जाना, कल पैसे मिल जाएंगे, परसों मिल। तो ये जिससे आप बात कर रहे हैं, ये हकीकत में आप उससे वादा कर रहे हैं ज़ुबान के साथ। तो फिर हमें पता ही नहीं कि हम
تو پھر جو بندہ وعدہ خلافی کرے اس کا پتہ ہے نا کیا وہ کن لوگوں میں شمار ہوتا ہے، منافقین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دو، اچھے کاموں میں مددگار بنو، بڑھ چڑھ کے حصہ لو، لیکن گناہ کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ نہیں دینا۔ آپ کے رشتہ دار کوئی خلاف شریعت کام کریں، برا کام کریں تو برائی کے کام میں اس کا ساتھ نہیں دینا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی گناہ کا کام کرے، فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ذرا سا بھی اس کا تعاون نہیں کرنا، کوئی مدد نہیں کرنی اس کی۔ کوئی آپ کا ابا ہو، آپ کی اماں کہے کہ خلاف شریعت کام ہو رہا ہے، توڑ دو، اس سے تعلق ختم ہوتا ہے۔ آپ کا ہمسایہ کر رہا ہے، اس کو منع کرو، خلاف شریعت کام نہیں کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں نیکی کے کاموں میں اس کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ چلو۔ تو یہ خصوصی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اسی صورت میں آیت ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، دین نعمتیں تمام ہو گئی، دین مکمل ہے۔ اب قیامت تک نہ اس دین اسلام میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، نہ کمی نہ زیادتی۔ تو جو کمی زیادتی کرے گا وہ اس دین کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، ڈنڈی مارے گا، ظلم زیادتی کرے گا، اس کا انجام پھر بڑا خطرناک ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، دین مکمل ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، آ کر کہنے لگا کہ عمر، آپ کے قرآن میں اور آپ کے اسلام میں، آپ کے مذہب میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس دن وہ نازل ہوئی اگر ہمارے مذہب پر ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے، اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کون سی آیت؟ اور یہی آیت اس نے یہودی نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ دیکھیں حضرات کتنی خوشی کا دن ہوگا جب دین مکمل ہوا ہوگا۔ 23 سال کا عرصہ ہے، صحابہ نے بڑے بڑے دن دیکھے، اچھے برے، ظلم برداشت کیے، جنگیں لڑی، لوگوں کو دعوت دی، یہ سارا 23 سال کا عرصہ تھا، پھر دین مکمل ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے خوشی کا دن۔ تو یہودی نے آ کر حضرت عمر سے یہ بات کہی، ظاہر سی بات ہے خوشی کا دن تھا، خوشی تھی الحمدللہ۔ ہر صحابہ کرام کی خوشی کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا کہ ان کو دین اسلام مکمل ہونے کی کتنی خوشی تھی۔ تو اس لیے دین اسلام مکمل ہو چکا ہے حضرات۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے پاک دامن عورتوں کا، اور مردوں کے کہا کہ پاک دامن عورتوں سے شادی کرو مسلمانوں کو۔ اور اس میں جو 6 سپارے میں جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان مرد اہل کتاب کی عورتوں سے بھی شادی کر سکتا ہے، مطلب یہودیوں عیسائیوں کی عورتوں سے بھی شادی، ان کی پاک دامن عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، ان سے شادی کی جا سکتی ہے، مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں، کس سے؟ پاک عورتوں سے۔ لیکن سورۃ بقرہ اور سورۃ ممتحنہ میں جو آیات ہیں وہ اس سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی عورتیں یہودیوں اور عیسائیوں کے مردوں سے شادی نہیں کروا سکتی، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ مسلمان مرد یہودیوں عیسائیوں یعنی اہل کتاب کی عورت سے شادی کروا سکتے ہیں، لیکن عورتیں مسلمانوں کی نہیں کروا سکتی، اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیروکاروں نے، آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رب بنا لیا، کئیوں نے رب کا بیٹا بنا لیا، عیسیٰ کو اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم عیسیٰ کو اللہ کہتے ہو، اگر میں رب عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں مریم کو اور جتنے لوگ اس دنیا میں ہیں ان کو میں فنا کر دوں، ان کو میں ملیا میٹ کر دوں، تو پھر مجھے بتلاؤ پھر تم کیا کرو گے؟ کس کو رب کہو گے؟ عیسیٰ کو اللہ کہتے ہو، اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اللہ کہتے ہو، رب مانتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے ازل سے ابد تک رب ایک ہی ہے جو آسمان پر عرش معلیٰ پر مستوی ہے۔ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، بڑے بڑے نمرود، فرعون، قارون جیسے لوگ آئیں گے، ختم ہو جائیں گے، اپنے آپ کو رب کہنے والے، جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والے سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں جو ہے نصیحتیں کی کافی ساری. فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، تم پر اللہ نے بے شمار احسان کیے، بڑا فضل کیا، بڑا کرم کیا، ٹھیک ہے، تم پر من سلوا اتارا، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ نے تم پر اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا، اور چونکہ اللہ نے بے شمار تم پر جو ہے نا نعمتیں تھیں، اتنی نعمتیں کسی قوم کو نہیں دی جتنی تمہیں دی. یہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور جہاد کے لیے ان کو تیار کرنے کا پروگرام بنایا کہ ہاں جنگ لڑنی ہے، تیار ہو جاؤ. مختصر کروں میں، فرمایا جنگ لڑنی ہے، تیار ہو جاؤ. جنگ کے لیے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو دعوت دی ارض مقدس میں جنگ لڑنے کے لیے. فرمایا جانا ہے. تو کیا کہا موسیٰ کی قوم نے؟ اللہ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. پتہ کیا کہتی موسیٰ کی قوم؟ کہنے لگی موسیٰ تسی جاؤ تے اپنے رب نو نال لے جاؤ، آپ ہی جا کے جنگ لڑو، اسی تے نہیں جنگ لڑتے، ہم تو جنگ نہیں لڑیں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے نہیں جنگیں جنگیں ہوتی. بے وفائی کا مظاہرہ کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے مخاطب ہو کر کہا یا اللہ، میں اور میرا بھائی ہارون یہ میرے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یا اللہ تو ہی ان کو جو ہے نا ان کا انجام کار، ان نافرمانوں کا، ان بدبختوں کا. حضرات گرامی قرآن مجید کے آیت کا ترجمہ فرمایا 40 سنہ. اس کے بعد موسیٰ کے نافرمانی کے بعد یہ قوم 40 سال تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی، در بدر کی ٹھوکریں، ذلیل ہو گئی. آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کہیں خلاف ورزی تو نہیں کرتی، بغاوت تو نہیں کرتی، بے وفائی اور نافرمانی تو نہیں کرتی. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اسی کے ساتھ حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کیا ہے، وہ حابیل اور قابیل والا واقعہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. دونوں بھائیوں نے، آدم کے بیٹوں نے قربانی کی، ایک ہی قبول ہو گئی. اور قبول کا طریقہ کیا تھا؟ آسمان سے آگ آتی تھی، قربانی کھاتی تھی اور وہ پتہ لگ جاتا تھا کہ قربانی قبول ہوگی. تو ایک ہی قبول ہوگی، ایک ہی قبول نہ ہوئی، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے جی، پہلا قتل ہوا رب کی زمین پر، اور اب پتہ بھی نہیں تھا دفنانا کیسے ہے. پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، 2 کوے آئے، انہوں نے آ کر وہ کوے کو دوسرے نے پھر مارا، پھر اس کو زمین کے اندر وہ ایک کھودا چھوٹا سا، پھر اس کے اندر کوے کو دفنا دیا طریقہ بتلانے کے لیے. پھر جو ہے نا اس نے اپنے بھائی کو بھی دفنایا. تو یہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کیا کھا اس نے، کہنے لگا قتل کر دو، میں بدلہ نہیں لوں گا. لیکن قال انما يتقبل اللہ من المتقین، قربانی اس کی قبول ہوگی جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس کے اندر تقوی موجود ہے، ریاکاری نہیں. حضرات گرامی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج یہ طریقہ نہیں ہے کہ آسمان سے آگ نہیں آتی، ٹھیک ہے جی، اور ہمارا جو قربانی کا گوشت اس کو کھاتی نہیں ہے. ورنہ آج تو ہر جگہ قتل عام ہو جاتا. جس کی قربانی قبول نہ آتی، سارے لوگوں کی نہیں تھی ہونی. آج ہم قربانی کرتے ہیں، ریاکاری عام ہے. ہر دوسرا بندہ جناب بڑھ چڑھ کے وہ جو ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے، اس کے اندر یہ گھمنڈ ہے کہ میں نے اتنے لا کے کی. میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ نے گوشت حلال کیا. اللہ فرمایا نہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ بھی حابیل اور قابیل کا، آدم کے بیٹوں کا واقعہ موجود ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ جب قتل ہوا تو اللہ نے قتل کی شدت کو بیان کیا. فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے ایک کو نہیں کیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. جس نے ایک کی جان بچائی اس نے ایک کی جان نہیں بچائی، اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. انسان کی جان کے اللہ نے فرمایا ایک جان بچائی، اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. حضرات اسی کے ساتھ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں فساد ڈالتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں،
لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی سزا کو بیان کیا، فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، فرمایا جو بندہ رب کی زمین میں فساد ڈالے تو کیا کرو، اس کو قتل کرو، جلا وطن کرو، ٹھیک ہے، اور اس کا مخالف سمت اس کا ہاتھ پاؤں کاٹ دو، مخالف سمت سے اس کا ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ تو یہاں پر ایک اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا دو، اس کے لوگ آئے مدینے میں مسلمان ہو کر، توجہ کریں، مدینے میں آئے مسلمان ہو کر، دو قبیلوں کے لوگ تھے، مدینے میں آئے تو ان کو نہ مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی، ہاں جی، کئی ہوتے ہیں نا علاقوں میں نہیں وہ وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آتی موسم، تو یہ بھی آئے تو مدینے میں ان کو آب و ہوا راس نہ آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا۔ کہاں بھیج دیا؟ مدینے کے باہر بھیج دیا، جہاں صدقے کے اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، صدقے کے اونٹ وغیرہ وہ باندھے ہوتے تھے وہاں پر، اور وہاں کچھ رکھوالے ہوتے تھے جو اونٹوں کو چراتے وغیرہ تھے، ان کو وہاں بھیج دیا مدینے کے باہر۔ تو وہاں یہ چند دن رہے تو راس آ گئی، طبیعت سیٹ ہو گئی، خوش باش ہو، تو دل میں نا ان کے لالچ آ گیا، یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا، جو اونٹوں کے چڑھواہے تھے ان کو پکڑا، قتل کیا اور اونٹ لے کر فرار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آقا نے ان کے پیچھے بندے لگوائے، ان کو پکڑا اور پھر کیا کیا، صحیح واقعہ، پکڑا، مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹا، ٹھیک ہے جی، مطلب بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، یہ مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا اور گرم کر کے نا سلاخیں آنکھوں میں پھیری، پھر ان کو دھوپ میں پھینک دیا، وہاں تڑپ کے مر گئے، کیونکہ انہوں نے بھی جو اونٹوں کے چڑھواہے تھے رکھوالے ان کے ساتھ انہوں نے یہی سلوک کیا، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا اور پیغام دیا کہ جو فساد کرے، دہشت گردی کرے، اس کا انجام یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے۔ تو یہ اس پارے میں اس کا بھی ذکر ہے، اور اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کر دیا، فرمایا ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو، اگر ان کے ساتھ دوستی کرو گے تو ان کے رنگ میں رنگے جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے، جو دوست ہوتا ہے پھر بندہ اس جیسے جو وہ کرتا ہے پھر وہ دوست بھی اس کا وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک جیسے کام کرتے ہیں۔ جب تم یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، رب کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کرو گے تو پھر کیا ہوگا، ہاں جی، ان کے رنگ میں رنگے جاؤ گے، ان کی مشابہت اختیار کرو گے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، کافروں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں نہیں لگانی، نہیں کرنی، سختی کے ساتھ منع کیا قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ کے پیغام کو، رب کی توحید کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں، اللہ کے پیغامات کو کھل ڈل کے بیان کریں۔ میں رب آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کھل ڈل کے اسلام کی دعوت دیں، اسلام کے پیغامات پہنچائیں، اپنی رسالت کا اعلان کریں، میری توحید کا ڈنکا بجائیں، آپ کا کوئی بندہ بال نہیں بیکا کر سکتا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودی جو تھے نا، وہ بڑی ایسے بس کیا ان کے بارے میں کہا جائے، بڑے نافرمان لوگ تھے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی لیکن انہوں نے عزت ان کو راس نہیں۔ اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا انہوں نے جھوٹا الزام اور پروپیگنڈا اللہ کی ذات کے بارے میں۔ فرمایا لعنت ہو آپ پر، تم کہتے ہو اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، آپ کا ہاتھ تنگ ہے، لعنت ہو آپ پر۔ فرمایا اللہ کا ہاتھ تنگ نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تم کہتے ہو اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، لعنت ہو، لعنت ڈالی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر آخر میں آخری صفحے میں چھٹے پارے کے جناب داؤد علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان بنی اسرائیل کے لوگوں پر لعنت ڈالی۔ لعنت کیوں ڈالی؟ کہ یہ برائی کے کاموں کو دیکھتے تھے اور روکتے نہیں تھے، خود بھی اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو یہ کام نہیں کرنا۔ وہ چوتھے سپارے میں ہے نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ بہترین امت اس لیے ہیں کہ آپ برائی سے روکتے ہیں اور
نیکی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل؟ برائی دیکھتے تو برائی کے ساتھ۔ تو جناب داؤد علیہ السلام نے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی ان پر، بنی اسرائیل کے لوگوں۔ تو یہ جو ہے نا چند اہم واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر